बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है मुहर्रम अल हराम चल रहा है। इसमें आपने देखा कि जी दरसे करबला पे बात हुई पूरा मुहर्रम, और जिस तरह से मजालिस अज़ा जो हैं वो लोग जौक दर जौक जो है वो दर्स लेने के लिए मजालिस अज़ा में आए, और हमने भी कोशिश की कि अपने टेलीविज़न चैनल से अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से दरसे करबला जो है वो आप तक पहुँचे, और जिसमें आपने देखा कि किस हद तक हम कामयाब हुए ये आपने फैसला करना। लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा कि जी मैं आज दरसे करबला के हवाले से बात भी करूँ और उसकी रोशनी में अपने मसाइल का हल भी ढूंढने के लिए जो मामलात हैं उस पर भी बात करें। वो पाकिस्तान में जितने लोग हमें देखते हैं, देखने वाले हमारे नाजरीन हैं, उनके जो मसाइल हैं, दीनी मसाइल जो हैं और जो रूहानी मसाइल हैं, जो करबला की रोशनी में हल हो सकते हैं, हमारे रोज़मर्रा के मामलात जो हैं। और जिस तरह से आप देखें कि डे बाई डे हमारे ऊपर मईशत के हवाले से कुछ इस तरह के मामलात सामने आ रहे हैं कि जी हम माशी तौर पर भी परेशान हैं, और यहाँ पर दहशत गर्दी का सिलसिला है, और हमारी हुकूमत जो है वो लॉ एनफोर्समेंट जो इदारे हैं वो इस तरह से नज़र आते हैं जैसे बेबसी की सूरत हाल है। तो क्या आज हम बात करेंगे कि जिस तरह से दीन इस्लाम में बताया गया है, अगर हम उस पे चलते हुए, उस सवाए हसना पे चलते हुए और दरसे करबला लेते हुए अगर हम आगे बढ़ें तो यकीनन इन तमाम मसाइल का हल इसमें मौजूद है। आज मैं आपसे जिन अलामा साहब से मुलाकात करवाऊंगा, उनसे जिनसे बात करेंगे वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। वो आजकल पाकिस्तान में मौजूद हैं, लंदन से यहाँ अयाम अज़ा गुजारने आए हैं, और यहाँ मिनाजुल हुसैन में वो मजालिस जो हैं उनसे खिताब कर रहे हैं। जी अलामा हाशिम रजा गदीरी साहब, वेलकम टू माय शो। अलामा साहब, बात आपने सुनी मैं इब्तदाइये में, क्योंकि आज आप देखें कि हम मुसलमान जो हैं पूरी दुनिया में बेचारे नज़र आते हैं, हम मसाइल ज़दा लोग नज़र आते हैं। इसकी वजह आप क्या समझते हैं? मैं आगे चल के बात करूंगा कि करबला दरसे करबला की रोशनी में हम इनसे बच कैसे सकते हैं, लेकिन पहले ये बताएं कि ये जितने मसाइल हैं इसकी वजह, इनकी वजूहात क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम शमसी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। बात यह है कि खुदावंद करीम ने मुसलमानों को आज से 1400 बरस पहले जैसे ही अपने दीन का पैगाम भेजना शुरू किया तो एक हमागीर आलमगीर पैगाम दे दिया कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को थाम लो और आपस में तफरका ना करो। आज मुसलमानों की ज़ुबू हाली का, मुसलमानों की पस्ती का, मुसलमानों के ज़वाल का सबसे बड़ा सबब मुसलमानों की आपस की रस्साकशी है। आपस का इख्तलाफ, बाहमी तनाज़ात को इस कदर हवा दी गई कि आज दुश्मनों को मालूम हो चुका है कि मुसलमान सबसे ज़्यादा इस जुमले के अमल दरामद होने पे गामज़ा नज़र आते हैं कि डिवाइड एंड रूल, इनको आपस में लड़ा दो और उसके बाद इस पर हुकूमत करते रहो। मैं आपके तवज्जो से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि शायद लम्हा फ़िक्रिया भी हो कि हम अक्सर ये लफ्ज़ सुनते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लामिक दुनिया। आज की दुनिया में हम देखते हैं कि इस्लामी दुनिया नाम की असल में हकीकत में कोई चीज़ नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। उसकी वजह यह है कि अगर दुनिया होती तो आपस में जिस तरह से आज तक सारे गैर मुस्लिम ममालिक एक ग्लोबल विलेज के नाम से जाने पहचाने जाते हैं, इस्लाम सबसे पहले तबलीग करता था एक मुआशरे की, बाहमी मुआशरे की। ठीक है कि जब हिजरत करके गए रसूलुल्लाह और मदीने में आपने खुतबा इरशाद फरमाया, और जो नसीहत का सबसे पहला पैगाम दिया वो ये था किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पे कोई अफजलियत हासिल नहीं है। ठीक है। लेकिन आज हमने जो है वो उस फरमान को भुला दिया, कुरान की आयतों को भुला दिया और आपस के इख्तलाफ का शिकार हो गए, जिसकी वजह दुश्मनों पर गालिब हो गया और हम ज़ुबू हाली का शिकार होते चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी वजह दोबारा मैं कह दूं कि मुसलमानों के ज़वाल की और मुसलमानों के तफरके की सबसे बड़ी वजह आपस की रस्साकशी है, आपस की मुखालफत है। हमने अपनी बात को पहुंचाने की बजाय दूसरों की बात को रद्द करना ज़्यादा अहम समझा हुआ है। अपनी हकीकत को साबित करने की बजाय दूसरे को बातिल साबित करने पे हमने जब जोर दिया तो नुकसान ये हुआ कि वो भी बातिल साबित हो गए हमारे जहनों में और हम अपने आप को भी साबित नहीं कर सके, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज से 200 साल
پہلے جو نسلیں شروع ہوئی ہیں آنا وہ سب کے سب دین سے بھی دور ہو گئی ہیں اور کوئی ان میں اتحاد اور یونٹی کی کوئی فضا نظر نہیں آتی ہے. اچھا آپ نے جس طرف اشارہ کیا، کیا یہ جو اغیار ہیں، یہ جو صہیونی طاقتیں ہیں جو اس طرف ہمیں لے جانے کے لیے ڈالرز بھی خرچ کرتی ہیں، پاؤنڈز بھی خرچ کرتی ہیں، کیا ہمارے علماء کی ذمہ داری جتنی ہے وہ ان کو اس معاملے کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس تمام فساد کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کر پا رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیے، دین ایک ایسی ذمہ داری کی چیز ہے کہ جس کا سب سے پہلا ذمہ دار طبقہ علماء کا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلا سوال علماء سے ہوگا کہ آپ نے جب اس کی تعلیم حاصل کی تو اس کا پریکٹیکل آپ نے کیا کیا. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری نسلوں کی دین سے دوری اور آپس کے اختلاف کی سب سے پہلی وجہ وہ شخصیات اور وہ انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں سے دین کی تعلیم ملتی ہے. ٹھیک بات. ہمارے علماء نے اس میں کوئی مثبت کردار ادا نہیں کیا، وہ پازیٹیو رول جو کرنا چاہیے تھا وہ اس کو ادا نہیں کر سکے. یہ سارے ڈالرز، یہ پاؤنڈز، یہ ریال، جتنی بھی ایسی حکومتیں، جتنے بھی ایسے ادارے کہ جو مسلمانوں کے باہمی انتشار کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یہ سب ناکام ہو جاتے اگر ہمارا علماء کا طبقہ آپس میں متحد ہوتا. مسئلہ یہ ہوا کہ میں آپ کے توسط سے یہ بات کہنا بھی چاہوں گا کہ سب سے بڑی اور جیسے کہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بڑی عبادت گاہ جو ہے مسلمانوں کا مورچہ، مسلمانوں کی مسجدیں ہوتی ہیں. اور آج پاکستان سمیت پوری دنیا کے میں نے ممالک میں یہ دیکھا کہ ان مسجدوں کو بھی تفریق کر دیا گیا ہے کہ یہ فلاں فرقے کی، یہ فلاں مذہب کی ہے. بعض وہ لوگ کہ جو عالم نہیں تھے یا انہوں نے تعلیم حاصل کی، علم کی تو اپنے مخصوص سیاسی مقاصد کے لیے، انہوں نے یہ غلطی کی کہ جب وہ جس میڈیا اور جس میڈیم پر وہ جاتے ہیں وہ وہی زبان بولتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ٹی وی پر آتے ہیں، یعنی وہ جس طرح سے ان کو وہ ٹویسٹ کرتے ہیں. ہاں، ٹویسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا ٹی وی پر آتے ہیں تو جہاں انہیں اتحاد کی بات کرنے کے پیسے ملتے ہیں تو وہ یہ بات کرتے ہیں. سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں تو وہاں انہیں انتشار کے پیسے ملتے ہیں تو وہاں وہ یہ بات کرتے ہیں. تو علماء سب سے پہلا ذمہ دار طبقہ ہے اس انتشار کا. اگر یہ علماء ہمارے، پوری دنیا کے مسلمان علماء کی بات کر رہا ہوں، اگر یہ طبقہ ہمارا متحد ہو جاتا اور قوم کو یہ پیغام جاری رکھتا کہ ہرگز ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد کو باقی رکھنا ہے، تو یقیناً یہ ڈالرز اور یہ پاؤنڈ، یہ دنیاوی کرنسیاں ختم ہو جاتی اور ہرگز مسلمان انتشار کا شکار نہ بنتا. اور اس کی سب سے بڑی مثال تنہا وہ 313 کا لشکر تھا جو بدر کا تھا، اور اس کے مقابلے میں وہ جو مکے کا لشکر آیا ہوا تھا. کہاں وہ عظیم و شان لشکر اور زرق برق لباس اور شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ لشکر تھا، اور کہاں یہ خاکساروں کا 313 کا لشکر. لیکن اتحاد تھا تو یہ 313 کامیاب ہو. بالکل درست بات. اچھا، اتحاد بین المسلمین کی بات جس طرح سے آپ کر رہے ہیں، اور آپ نے ایک اشارہ کیا ہے کہ ہم جس طرح سے ہمارے علماء کرام ہیں ہمارے لیے بہت محترم ہیں، تمام جو ہمارے دینی علماء ہیں، لیکن میں بھی ناظرین اس طرف ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ کیمرے کے سامنے آ کے اتحاد بین المسلمین کی بات کرنا، یہ جو غدیری صاحب نے یہ معاملہ اٹھایا ہے، اور اس کے علاوہ وہ جب سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں یا جس چیز کے پیسے ملتے ہیں وہ بات کرتے ہیں. میرے پروگرام میں اکثر جو ہے وہ سیاستدانوں کے بارے میں تو یہ بات ہوتی ہے کہ وہ بکاؤ ہیں. تو کیا جب کسی مذہب کے علماء، اس کو جاننے والے، اس دین کے پھیلانے والے، میں سمجھتا ہوں جب وہ پرچار کرتے ہیں اب مسجد کے ممبر سے تو ان کے فالوورز بنتے ہیں. جب ان کے فالوورز بنتے ہیں تو پھر وہ معاشرے کا حصہ بنتے ہیں. جب ہمارے ممبر سے اچھی باتیں سامنے جائیں گی اور اتحاد بین المسلمین کی باتیں سامنے جائیں گی، جب مشترکات کی باتیں سامنے جائیں گی تو ایک بہت خوبصورت معاشرہ ڈیولپ ہوگا. اور جب خوبصورت معاشرہ ڈیولپ ہوگا تو اس میں محبت پیدا ہوگی، اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں معجزے ہوتے ہیں. اور آج ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ آج معجزے کیوں رونما نہیں ہو پا رہے. تو میں یہ بھی پوچھوں گا غدیری صاحب سے کہ آج ہمارے مسلمان جو ذبح حالی کا شکار ہیں، جو پوری دنیا میں بیچارے ہیں، فلسطین دیکھ لیں وہاں ظلم ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اب تو ایران کو بھی اسرائیل جو ہے وہ آنکھیں دکھا رہا ہے اور وہ پر توڑ رہا ہے کہ ہم ایٹمی تنصیبات پہ حملہ کریں گے. اور پاکستان میں وہ اپنی دہشت و بربریت جو ہے اس کے وہ گاڑے ہوئے ہیں پنجے، اور آئے روز نئی سے نئی دہشت گردی اور نئی سے نئی پابندی اور نیا سے نیا معاملہ جو پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے میرا خیال ہے وہ ضروری سمجھتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور ہم خاموشی سے دیکھ رہے ہیں. جی بالکل.
صحیح آپ نے یہ بات کی کہ میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ کہ یا جو عالم نہیں تھے یا وہ عالم بن گئے اور بعد میں وہ سیاسی وجوہات کی بنا پر انتشار کا وہ لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں، وہ مفاد پرستی جب تک ہمارے پاس سے ختم نہیں ہوگی، جب تک ہم اپنی مسجدوں کی چار جیسے کہتے ہیں کہ 2 اینٹوں کی مسجد کھڑی کرنا، جب تک ہم اس کی فکر چھوڑ کے پورے معاشرے کی فکر نہیں کریں گے تب تک یہ مسئلہ ہمارا جاری رہے گا۔ دیکھیے ایک ایران تنہا ہو یا ایک تنہا پاکستان ہو یا کوئی بھی تنہا ملک ہو، وہ اس ساری بڑی جمعیت کفر کا مقابلہ اکیلا نہیں کر سکتا۔ دشمنوں نے کام یہ کیا ہے کہ ایک خطہ پورا مسلمانوں کا مڈل ایسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ کویت سے شروع ہوتا ہے، ایران پاکستان تک اس کی حدود آتی ہیں، لیکن آج جو میں منظر دیکھ رہا ہوں غزہ میں جو اسرائیل کا ظلم جاری ہے، کوئی مسلم ملک اس کے بارے میں پریکٹیکلی طور پہ سامنے نہیں آ رہا ہے۔ اس کا مطلب نہ کوئی آواز بلند ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم اندر طور پہ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ وہ غزہ کے مسلمان ہمیں مسلمان نہیں لگتے ہیں، ان کا غم ہمارا غم نہیں لگتا ہے، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ مسلمان اس جسم کی مانند ہیں کہ جس کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف میں آ جاتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پوری آبادیوں پر دن رات حملے کر رہے ہیں اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے گفت و شنید کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور دکھ کی بات یہ کہ کسی ایک سربراہی ملک میں جو اسلام کی نمائندگی کا دعویٰ کرنے والا ہو، چاہے ایران ہو چاہے سعودیہ ہو، کوئی بھی ملک ہو، کسی نے اس کے بارے میں کوئی عملی اقدام نہیں کیا۔ بیان بازیاں تو جو ہے وہ کافر بھی زبانی جمع خرچ ہو رہا ہے، وہ تو ہر ملک کر رہا ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ خود یہودی جو ہے برطانیہ میں وہ بھی عیسائی کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ سیاسی بیان بازیاں، ہم نے بھی اگر بیان بازیاں کرنی ہے اور عیسائیوں اور یہودیوں نے بھی بیان بازیاں کرنی تو فرق کیا رہ گیا؟ اصل بات یہ تھی کہ جیسے ہی جارحیت کا آغاز ہوتا سب مسلمان ایک قوم کے حیثیت سے چلے جاتے اور کسی بھی پلیٹ فارم پر اور تقاضا کرتے کہ یہ جنگ کو بند ہونا چاہیے، ظلم کو بند ہونا چاہیے، تاکہ آج کا ظلم کا بند ہو جانا قیامت تک کسی کو ضرورت نہ دیتا کہ یہ دوبارہ ایسا ظلم ہو جاتا۔ لیکن آج غزہ اگر جل رہا ہے اور ہم مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ غزہ جل رہا ہے تو ہمیں یہ بھول لگی ہوئی ہے، اگر آج غزہ جل رہا ہے تو کل ہماری باری بھی آ سکتی ہے۔ یقیناً جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، اور ابھی ہم تھوڑی سی اس طرف بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ ابھی جس طرح سے میں نے بات کی کہ ایرانی ایٹمی تنصیبات کی طرف ان کا جو اسرائیل کا مسلسل تسلسل کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے، اگر اس کو وہیں تک نہیں روکا گیا تو پاکستان کی پوزیشن اس وقت کیا ہوگی؟ ہم جو یہاں کے مسلمان ہیں، ہماری ہم اس وقت جو کوئی ڈیسیژن لیں گے تو ہمیں پہلے سے ایک معاملہ اپنا تیار کر کے رکھنا چاہیے۔ اور ناظرین یہ جو غدیری صاحب نے ایک معاملہ اٹھایا ہے کہ فلسطین میں جس طرح سے اس وقت بچوں پہ، بوڑھوں پہ اور عورتوں پہ اور شیرخوار بچوں کی لاشیں جس طرح سے آپ میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہاں جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ خاموشی سے جو تھانے دار بنا پھرتا ہے پوری دنیا کا، وہ خاموشی سے اسرائیل کے یہ ظلم جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ اور اگر پاکستان میں ایک ملالہ پہ حملہ ہوتا ہے تو چونکہ وہ پاکستان کو دہشت گرد ثابت کرنا چاہتا ہے، پاکستانی عوام کو دہشت گرد ثابت کرنا چاہتا ہے، یہ کبھی نہیں سوچتا امریکہ کہ پاکستانی عوام دہشت گردی کا شکار ہیں، اور وہ ملالہ پہ کہیں سیمینارز ہو رہے ہیں، کہیں امن ایوارڈ دینے کی بات ہو رہی ہے، جب فلسطین پہ شیرخوار بچوں کی لاشیں، عورتوں کی لاشیں، بوڑھوں کی لاشیں، بچوں کی لاشیں جب نظر آتی ہیں تو امریکہ اتنا خاموش کیوں ہے؟ میں یہاں چھوٹا سا بریک لوں گا، واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔